बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अमेरिका पढ़ने गई थी जब अम्मा ने मुझे कागज़ पर एक दुआ लिख कर दी और कहा कि इसे रोज़ लाज़मी पढ़ना वरना वो तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। मैंने जब अम्मा से पूछा कौन, तो अम्मा घबरा कर बोली कि बस ये पढ़ लेना। मैं रोज़ वो दुआ पढ़ कर सोती, लेकिन एक दिन यूं ही काम करते बिना ही पढ़े सो गई। जब आधी रात घर में फूलों की खुशबू और बैंड बाजी की आवाज़ सुनकर उठी तो दम निकल गया कि मैं तो फूलों की सेज पर। मेरा नाम हीना जावेद है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मैंने जब से होश संभाला मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे कोई हर वक्त मेरी हिफाजत करता, मुझ पर नज़र रखता है। कोई हर जगह मेरी ग़ाइबाना मदद करता है और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी अच्छा या बुरा वाक़या होने से पहले मुझे पता चल जाता है। अगर कभी चलते ठोकर भी लग जाती तो कोई था जो मुझे थाम लेता और गिरने नहीं दिया करता। लेकिन मैं बचपन में कभी समझ नहीं सकी कि आखिर ये क्या मामला है। अपनी अम्मा को बताती तो वो कहती कि तुम ऐसे ही परेशान हो और मुझे ना बताती। इतना कहती कि अल्लाह ताला की देन है सब, तुम किसी से इसका ज़िक्र ना करो वरना नज़र लग जाएगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और मैं कॉलेज आने लगी और जो कुछ मेरे साथ बचपन से होता आ रहा था वो सिलसिला रुका नहीं था, बल्कि कॉलेज में भी अगर कोई लड़की मुझे किसी बात पर डांट देती या किसी से झगड़ा हो जाता तो उन्हें कोई चलते में धक्का दे दिया करता, उसके बाल खींच लेता। कॉलेज में सब लड़कियां मुझसे दूर भागा करती थी, लेकिन मेरी जो दोस्त मेरे साथ अच्छी थी उन्हें कुछ ना होता। कभी ऐसा लगता कि जैसे किसी ने मुझे पुकारा और मेरा नाम लिया है, मगर बस आवाज़ ही आती थी, कोई नज़र नहीं आता था। घर पर अकेली थी। जब कमरे का पंखा चल रहा था मैं बिल्कुल पंखे के नीचे ही बेड पर लेटी थी और चलते चलते पंखा गिर गया, लेकिन अचानक किसी अनदेखी ताकत ने पंखे को मेरे ऊपर गिरने से पहले ही परे फेंक दिया। मैं घबरा कर बैठ गई। किसी को कुछ बताने लगती तो अचानक जहन से निकल जाता और बता ना पाती। मुझे कोई अजनबी आवाज़ सुनाई देती लेकिन नज़र कोई भी नहीं आता था। मुझे इस आवाज़ से लगाव होने लगा। मैं दिन रात इबादत में लग गई और अल्लाह ताला से दुआएं मांगती कि जो भी मेरी इतनी हिफाजत कर रहा है कभी एक खरोश तक नहीं आने देता। मेरे अल्लाह मुझे उसका चेहरा दिखा दे जो हर वक्त मेरे पास रहता है। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो कोई जिन ही हो सकता है, लेकिन है बहुत अच्छा। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत दिलचस्प लगने लगी। मुझे वो अनजानी आवाज़ अब रात के वक्त भी सुनाई देने लगी थी। मुझे रात का इंतज़ार रहता कि कब रात हो और कब उसकी आवाज़ सुनूं। कभी वो बिल्कुल मेरी तरह बोलता और कभी उसकी ज़ुबान मुझे समझ ना आती। रात को कोई मेरे सर पर हाथ फेरता, बाल बिखरे हुए होते तो संवारता, मुझे महसूस भी होता, मैं खुश रहा करती। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, सारे काम वो अनदेखी ताकत कर दिया करती। कभी रात में ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने बैठकर मुझसे ढेरों बातें करता है। एक दिन ख्वाब में किसी ने कहा कि मैं एक जिन ज़ात हूँ, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे ये ख्वाब शैतानी लगा कि शैतान मुझे परेशान करने के लिए वसवसे डाल रहा है, लेकिन ये ख्वाब अब मुसलसल आने लगा था। मैं घबरा गई थी। मैंने अम्मा को बताया, वो मुझे अपने साथ एक आमिल बाबा के पास लेकर गई। आमिल बाबा के पास से जाने से पहले मेरा रिश्ता मेरी खाला के बेटे से तय था। हम एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन इससे पहले कि हमारी शादी तक बात पहुंचती हर दफ़ा शादी होते होते रह जाया करती। अम्मा भी परेशान रहती कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बचपन से जो कुछ मेरे साथ होता आ रहा था वो सब अम्मा को भी याद नहीं था। कहते हैं कि जब किसी लड़की पर कोई जिन आशिक हो जाए तो उसका कहीं रिश्ता नहीं होता, क्योंकि वो राह में रुकावटें डालता है। अगर उसका वक्त पर कुछ ना किया जाए तो वो शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे तो उस जिन से लगाव होने लगा था। उसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगने लगी थी। आमिल बाबा ने रिटेक आमिल बाबा ने कहा कि जब वो तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम खामोश रहना, उसे किसी बात का जवाब नहीं देना और तावीज़ गले में पहन कर रखना। लेकिन मैंने आमिल बाबा के कहने के बावजूद उस जिन से बात करना, उसकी आवाज़ सुनना नहीं छोड़ी थी। शायद मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। मैं हर वक्त यही दुआ मांगती कि किसी तरह उसका चेहरा मुझे नज़र आ जाए, मैं उसे देख लूँ। मैं उस जिन को देखने के लिए दिन रात दुआएं करने लगी अल्लाह ताला से। एक दिन इशा की नमाज़ के बाद मैं जय नमाज़ पर बैठी दुआ मांग रही थी जब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठा है। मैं दिल में कहने लगी, कौन हो तुम जो हर जगह मेरा ख्याल रखती हो? एक बार सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हें देखने के लिए मैं इतनी दुआएं मांगती हूँ। दुआ के बाद एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे आज मैं इसे देख लूँगी, वो ज़रूर मेरे सामने आ जाएगा। फिर सोने के लिए लेट गई कि कब मेरी आंख लगी मुझे पता नहीं चला और ख्वाब में देखा कि मैं बेहोशी की हालत में हूँ। अचानक एक लंबे कद का सफ़ेद रंगत का खूबसूरत शख्स नमूदार हुआ। मैं उसे देखती रह जाती। वो कहता है कि क्यों इतनी बेचैन हो, मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास से रहता हूँ। वो मुस्करा रहा था।
میں خواب میں اسے کہنا چاہ رہی ہوتی ہوں کہ تم جانا مت، میرے پاس ہی رہنا، لیکن میری آواز ہی نہیں نکلتی۔ میں روتی رہتی ہوں، اسے آواز دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے چھوڑ کر مت جانا، لیکن وہ دوبارہ آنے کا کہہ کے چلا جاتا ہے۔ وہ جاتے وقت کہتا ہے کہ عامل بابا کے پاس جاؤ گی تو میں پھر کبھی نہیں آؤں گا اور اس عامل کو بھی لے جاؤں گا۔ جب آنکھ کھلتی ہے اگلی صبح تو سوچتی ہوں کہ اب کیا کروں، عامل بابا کی بات مانوں یا اس کی جو خواب میں آیا تھا۔ کچھ دن بعد میری خالہ میری نکاح کی تاریخ لینے آنا چاہ رہی تھی، بجائے اس کے کہ مجھے خوشی ہوتی میں الٹا پریشان تھی کہ کہیں نکاح کے بعد وہ جن مجھے چھوڑ کے چلا نہ جائے۔ مجھے اس سے محبت تھی، اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب میری نادانی اور کم عمری میں ہوا تھا، اگر مجھے ذرا بھی سمجھ ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا، جبکہ وہ تو ایک جن ذات تھا، اور انسان کا جن ذات سے رشتہ کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن مجھے اس سے اس قدر لگاؤ تھا کہ میں اپنے کزن جس سے مجھے اس واقعے سے پہلے بہت محبت تھی، اس کا مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا، اور میں ہر وقت اس سے جن کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اماں میری حالت دیکھ کر بھانپ گئی تھی کہ میرے ساتھ عجیب ہونے لگا تھا۔ سب کچھ اماں جان گئی تھی لیکن میں نہیں۔ لیکن میں نے ایک دفعہ آپ ہی میرے پاس آ کر بیٹھی جبکہ میں نیند میں تھی۔ اس نے اچانک مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم سب ڈرتے ہیں اور تم مزے سے سو رہی ہو۔ تب کسی نے آپ ہی کو اٹھا کر بیڈ سے نیچے مارا۔ آپ ہی چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے 2 ماہ تک بخار رہا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے مذاق میں کہا کہ تمہیں تو اب تک مر جانا چاہیے تھا، کیسے زندہ ہو؟ ڈاکٹر مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر بھی بخار کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے جس سے بہت نقصان ہونے لگا تھا۔ مجھے خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، سب میری وجہ سے تکلیف میں آ چکے ہیں۔ میں نے اس جن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تاکہ وہ غصے میں آیا اور کہے کہ میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کالج گئی اور جب گھر واپس آئی تو گھر کوئی نہیں تھا۔ میں نے کمرہ بند کیا اور پنکھے سے کپڑا باندھ کر خودکشی کرنے لگی، لیکن اس جن نے مجھے پھر بچا لیا اور خودکشی نہیں کرنے دی۔ میں تنگ آ چکی تھی ان سب باتوں سے۔ میں نے اسے کہا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں مجھے اتنا پریشان کر رہے ہو؟ چلے جاؤ اب یہاں سے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ اب باقی کی زندگی ایسے ہی گزرے گی، پھر جب گھر میں کوئی میرے علاج کا کہتا تو نقصان شروع ہو جاتا، مجھے کبھی اچھا لگتا کبھی برا۔ ایک دفعہ اماں نے مجھے کچھ پیسے رکھے تھے زیور بنانے کے لیے، لیکن وہ مل نہیں رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ حرکت اسی جن نے کی ہوگی مجھے پریشان کرنے کے لیے۔ اماں نے بہت ڈھونڈا لیکن رقم نہیں ملی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھ کر بہت روئی اور اس جن سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے سن رہے ہو، لیکن تم اچھے نہیں ہو، تم تو میرے اپنوں کے ہی دشمن بن گئے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ تم نے جو پیسے اٹھائے ہیں وہ وہیں واپس رکھا ہو، ورنہ چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر اگلے دن اماں نے کہا کہ پیسے مل گئے ہیں، اسے الماری میں ہی پڑے تھے لیکن مجھے نظر نہیں آئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ پیسے اسی جن نے ادھر ادھر کیے تھے، اسی لیے میرے کہنے پر واپس رکھ دیا۔ اماں سب سمجھ چکی تھی، اسی لیے میرے پاس ذکر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد مجھے دوبارہ سے عامل بابا کے پاس لے کر گئی۔ اماں نے عامل سے کہا کہ بابا جی ہر حال میں اس کا علاج کریں، اب تو بہت نقصان ہو رہا ہے اور اس کا نکاح بھی کرنا ہے، لیکن وہ جن اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جب اماں نے میرے نکاح کا نام لیا تو اس جن نے عامل بابا کے کمرے کی چیزیں توڑنا شروع کر دی۔ مجھے دیکھ کر عامل بابا نے کہا کہ یہ لڑکی بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اگر علاج کیا تو یہ مر جائے گی کیونکہ وہ مجھے مار دے گا۔ اماں نے بہت منتیں کی، آخر عامل بابا نے میرا علاج شروع کر دیا۔ عامل بابا نے پہلے میرے کان میں آذان دی جس سے مجھے سکون محسوس ہوا۔ عامل بابا نے ایک دھاگا میرے گلے میں ڈالنے کے لیے دیا اور ایک تعویذ دیا کہ اسے اس کے سرہانے رکھ دینا ہے۔ مجھے ان تعویذ وغیرہ کو پہننے کا یقین نہیں تھا، بس دوا سمجھ کر لے لی۔ جب سے تعویذ پہنے مجھے جن نظر نہیں آیا، جبکہ کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں ایک خوبصورت بلی آ گئی تھی جو اس طرح پھر رہی تھی جیسے مجھے ڈھونڈ رہی ہو، اور سیدھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بلیاں بہت پسند تھیں، اسی لیے میں ڈری نہیں۔ اس کے بعد وہ بلی روز آتی اور میرے سامنے آ کر بیٹھ جایا کرتی۔ مجھے حیرانگی تب ہوئی جب عامل بابا نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ بلی تمہیں تنگ تو نہیں کرتی؟ میں سوچ رہی تھی کہ عامل بابا کو کیسے پتا کہ ہمارے گھر میں بلی آئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ بلی نہیں، وہ وہی جن ہے جو اب بلی کی صورت میں تمہارے پاس آتا ہے۔ اور یہی سچ تھا، تبھی وہ بلی کتنی دیر تک میری طرف دیکھتی رہتی۔ میں ڈرنے لگی تھی کیونکہ وہ بلی ہر وقت میرے ساتھ رہتی، مجھے اب اس سے خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے خود ہی اپنے کزن سے کہا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ ہنا نکاح تو کرنا ہے، پھر شادی ہی کر لیتے ہیں۔ میں بھی مان گئی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر شادی کی ساری شاپنگ کی۔ میں نے بہت کوشش کی اپنا دھیان ادھر ادھر کرنے کی، دل لگانے کا، لیکن پھر بھی ذہن بار بار اسی جن کی طرف جاتا۔ عامل بابا نے تعویذ دی اور کہا کہ نکاح ہونے تک ان تعویذ کو کسی صورت نہیں اتارنا، نکاح والے دن بھی۔
اور پھر یہ ہوا کہ نکاح والے دن بھی عامل بابا خود آ گئے ہمارے گھر، کیونکہ مجھے انہوں نے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ شادی کے بہت دن پہلے ہی اماں نے میرا باہر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ مجھے گھٹن محسوس ہوتی تھی، میں اپنی کزن سے کہتی کہ مجھے گھر سے باہر جانا ہے، آ کر مجھے لے جاؤ، لیکن اماں اسے صاف منع کر دیا کرتی۔ شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تم ابھی نہیں آ سکتے، گھر رہو بس۔ مجھے بہت الجھن ہوتی، اماں ہر وقت میرے ساتھ رہتی کہ کہیں میں تعویذ نہ اتار دوں۔ میں نے کئی دفعہ سوچا تعویذ اتار دوں گی، پھر بلی میرے سامنے آ جاتی، وہ جا کر سیدھی میرے بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ وہ رات کو بھی میرے کمرے میں رہتی، وہ مجھے ایسے دیکھتی جیسے کوئی انسان دیکھ رہا ہو۔ پھر میرا کزن نکاح والے دن میرے سامنے تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کو تو میری نظر اسی پر رک گئی تھی، وہ بہت اچھا بھی تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ نکاح کے بعد میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں اور میرا خواب ہے میں امریکہ جاؤں، اور وہ مان بھی گیا تھا۔ میرے ہونے والے شوہر نے کہا کہ ہم دونوں چلیں گے، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دے سکتا، اور میں بہت خوش تھی۔ مجھے سب ایک خواب سا لگ رہا تھا، جیسے بھی آنکھ کھلے گی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ میرا نکاح میرے کزن سے ہو چکا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جن نے مجھے اور میرے شوہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ شادی ہو گئی۔ میں اپنے سسرال پہنچ گئی تھی، جن کی طرف سے مجھے خدشہ سا تھا کہ کہیں کوئی چال نہ چل دے۔ شادی کا دن تو بہت اچھا گزر گیا، اور ولیمے والے دن بھی جب ہم تیار ہو رہے تھے تو میرے شوہر کو کسی نے باہر بلایا اور کہا کہ کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تیار ہو کر باہر ہی آ رہا ہوں، تم چلو، لیکن اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جلدی میں ہے۔ میں خود بھی بہت حیران تھی۔ میں نے اس لڑکے کو جو میرے شوہر کو بلانے کے لیے آیا تھا، میں نے اسے کہا کہ جب تمہیں کہا ہے کہ یہ تیار ہو کر باہر آ رہے ہیں، پھر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، وہ آدمی جس نے انہیں بلایا ہے وہ مجھے بات ٹکنے نہیں دے رہا ہے۔ اسے کہا کہ آپ کے شوہر کو ابھی باہر لے کر آؤ، اسے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اتنی جلد بازی کس کو ہے؟ وہ باہر اس شخص سے ملنے چلے گئی، اور میں کمرے میں پریشان تھی۔ ہر وقت ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہو، مجھے ان پھر سے کچھ کرنا دے۔ میرے شوہر جس شخص سے ملنے گئے، اس نے میرے شوہر سے کہا کہ میں تم سے شادی سے پہلے ملنا چاہتا ہوں، لیکن کسی وجہ سے تم سے مل نہیں سکا، اس لیے آج آیا ہوں۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، وہ صرف میری ہے، میری امانت ہے، اس نے شادی بہت مجبوری میں کی ہے تم سے۔ یہ بات میرے شوہر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت ہمت کر کے یہ بات سنی اور برداشت کی، یہاں تک کہ ہمارا ولیمہ بھی ہو گیا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا اور خاموش رہے۔ شادی کے بعد رسم ہوتی ہے کہ دلہا دلہن کے گھر ایک رات رہنے کے لیے آتا ہے، لیکن میرے شوہر نے اس سے انکار کر دیا، اور اسی دن ہم واپس گھر آ گئے۔ شادی کے بعد میں اور میرے شوہر باہر جانے کی تیاری کرنے لگے، جب کسی کی کال آئی اور میرے شوہر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ کون ہے جو اس طرح کال کر کے بلاتا ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھے شرمندہ نہیں کیا تھا۔ ہم امریکہ جانے کے لیے تیار تھے، سیٹ بھی کنفرم تھی۔ جب جہاز میں بیٹھے تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہینا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا کہ جی پوچھیے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولے کہ ہینا کیا تم مجھ سے پہلے کسی کو پسند کرتی تھی، یا تمہیں کوئی پسند کرتا تھا، یا ابھی بھی کسی کو چاہتی ہو؟ میں ان کے سوال سے نہیں بلکہ ان کے پوچھنے کے انداز سے حیران تھی۔ انہوں نے بہت ہی پیار سے پوچھا کہ میرا دل چاہا کہ سب کچھ بتا دوں، لیکن میں نے بات مذاق میں ٹال دی۔ پھر میرے شوہر نے بالکل صاف لہجے میں پوچھا کہ ہینا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری ذمہ داری ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اپنی خوشی قربان کر دو، میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا، میرے علاوہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ میرے شوہر نے اتنے پیار اور نرم لہجے میں کہا کہ مجھے خوشی سے رونا آ گیا۔ میرے شوہر کے دل میں مجھے کھونے کا بھی ڈر تھا کہ شاید میرا شوہر اس انتظار میں تھے کہ میں کہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایسے ہی کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا اور نہ کبھی کوئی آئے گا، اور میں اسی لیے رو رہی ہوں کیونکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے آپ کی صورت اتنا اچھا چاہنے والا ہم سفر ملا ہے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ولیمے والے دن ایک لڑکا آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ وہ تمہارا کزن ہے اور مجھ سے پہلے وہ اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرا شک سیدھا اسی جن پر گیا۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ مجھے ویڈیو دکھانے لگے لیکن اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا شک مزید پختہ ہو گیا کہ وہ جن ہی تھا جو انسانی شکل میں میرے شوہر سے مل رہا تھا۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ شاید صحیح ویڈیو بنی نہیں اس لیے اس کی تصویر نظر نہیں آ رہی، لیکن میرے موبائل میں اس کی تصویر ہوگی۔ وہ ولیمے والے دن ہمارے ساتھ وہاں تھا، لیکن جب موبائل میں دیکھا تو اس میں بھی اس کی تصویر نہیں تھی۔ کیونکہ جن کی تصویر کسی کیمرے میں نہیں آتی، میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر کہا کہ جو بھی ہے میں اسے نہیں جانتی، وہ جو بھی کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہا تھا، میں آپ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتی۔ اب کبھی وہ آپ کے سامنے آئے تو مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی اسے دیکھنا چاہتی ہوں، کون ہے ایسا جس نے ایسی گھٹیا حرکت کی ہے۔ ہم امریکہ پہنچ چکے تھے، ہم نے ہر جگہ دیکھی اور امریکہ آنے سے پہلے اماں نے مجھے ایک دعا کاغذ پر لکھ کر دی تھی کہ ہر روز اسے پڑھتی رہنا، کبھی بھولنا نہیں۔ میں روز پڑھتی تھی وہ دعا۔
میں اپنی پڑھائی پر بہت توجہ دے رہی تھی، میرے آخری سمسٹر تھا۔ ایک دن میں دعا پڑھنا بھول گئی اور مجھے اپنی تعویذ کا بھی یاد نہیں رہا جو کہیں اتار کے رکھا ہوا تھا۔ جب بینڈ باجے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تو سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں حیران تھی جب اٹھی اور دیکھا کہ کوئی صحرا باندھے کھڑا مجھے کہہ رہا تھا کہ تم نے تعویذ اتار کر میرا کام آسان کر دیا ہے۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ اتنی جلدی بھول گئی؟ میں وہ ہوں جسے دیکھنے کے لیے تم بے چین رہا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مجھے دیکھنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی تم۔ میں سمجھ چکی تھی، تبھی میں نے تعویذ اٹھایا اور اسے دھکا دے کر باہر بھاگی۔ آگے سے میرے شوہر آ رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کہا کہ وہ یہاں بھی پہنچ گیا ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا۔ میں رونے لگی۔ میرے شوہر نے کہا کون آ گیا ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے، چلو کمرے میں۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ وہاں ہیں۔ جب کمرے میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا۔ وہ خاموش تھے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کھونے کے ڈر سے کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ مجھ پر اپنے جادو کا سحر باندھ دیتا جس سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں رونے لگی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں مجھے غلط نہ سمجھے اور مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں، اس لیے نہیں بتایا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہر دکھ سکھ کے ہم ساتھی ہیں، اور سنو، تمہاری جگہ میرے دل میں ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ اور رہا سوال اس جن کا، تو اس کا علاج تو بہت ضروری ہے جو زبردستی میری بیوی کے پیچھے پڑا ہے، لیکن ہمیں ابھی یہاں سے جانا ہوگا اور عامل بابا کو سب بتانا ہوگا۔ ہم اگلی فلائٹ سے پاکستان پہنچے، سیدھے اماں کے گھر چلے گئے، مگر جب سے ہم واپس آئے تھے عجیب عجیب واقعات ہونے لگے تھے، جیسے گھر کی چیزیں ٹوٹنا، سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آنا، پانی کے نل خود بخود چلنے لگنا، لائٹیں خود چلنی اور بجھنے لگیں، پھر بہت کچھ جسے گھر میں کوئی بھاگ رہا ہو، سب کچھ محسوس کیا تھا۔ اس لیے ہم عامل بابا کے پاس پہنچے، لیکن عامل بابا پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ میں رونے لگی کہ اب کیا ہوگا، اس جن سے میری جان کیسے چھوٹے گی۔ پھر ایک آدمی آ کر عامل بابا کی جگہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ عامل صاحب میرے والد تھے، انہوں نے مجھے اپنی جگہ دی تھی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے میں حل کر دوں گا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس پر یقین نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں وہ جن قابو ہی ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ اماں اور میرے شوہر عامل بابا کی بیٹی کے پاس آ گئے، انہوں نے علاج کی تسلی دی اور 7 منگل تک آنے کا کہا۔ ہم وقت پر پہنچ جاتے۔ عامل بابا کا بیٹا علاج کر رہا تھا، لیکن جن تھا جو قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عامل بابا نے جن کو حاضر کیا لیکن نہیں ہوا۔ پھر عامل نے کہا کہ اس کو پکڑنے کے لیے مجھے تکلیف سے گزرنا پڑے گا، لیکن مجبوری ہے، کرنا تو پڑے گا۔ پھر عامل نے آنکھیں بند کی اور جنونی حالت میں کچھ پڑھنے لگے۔ تب میں نے اس جن کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کیسی محبت کرتے ہو تم مجھ سے جو میری تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ کاش تمہارا دل بھی ہوتا، تم سمجھتے کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ تب ہوا چلنے لگی اور وہ جن حاضر ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے نہیں، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ پھر عامل نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا جس سے وہ تڑپ اٹھا اور عامل نے اسے پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ اس کی تکلیف دے کر ایک لمحے کو تو میرے دل میں کچھ ہوا تھا۔ اس مخلوق سے لگاؤ کا ہونا ہمارے لیے آنے والی زندگی میں مشکل کر دیتا ہے۔ جب جن کو حاضر کر لیا بہت وقت لگا اسے قابو کرنے میں۔ اس وقت مجھے بخار ہو چکا تھا اور میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہاں جو کچھ ہوا، اماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے بے ہوش ہونے کے بعد اس جن نے کہا کہ وہ بچپن سے تم پر عاشق تھا۔ پھر اماں نے بتایا کہ ایک دفعہ تم جب چند ماہ کی تھی تو بیمار ہو گئی، ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے تھے، جب راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تمہارے بابا نے مجھے ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیا۔ اس جن نے بتایا کہ اس دن جب میں تمہیں درخت کے نیچے لے کر بیٹھی تھی، اس دن سے وہ تم پر عاشق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں اس سے بچنے کا راستہ بھی دیا اور تم بچ بھی گئی۔ وقت گزر چکا تھا پر میرے اندر کا خوف ابھی تک ختم نہیں ہوتا، پر اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری زندگی کو اس مخلوق کے شر سے بچا لیا تھا۔ اوکے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔